बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने तो सुना था कि कर्नल लियाकत साहब जो हैं वो पार्लिमान से हटा दिए गए हैं, लेकिन आज जिस तरह सेनेट में कानून जो है वो पास हो रहे हैं, उसके ऊपर जिस तरह सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब जैसे अफराद और सेनेटर्स, अफराद नहीं सेनेटर्स, जिस तरह वो कह रहे हैं कि बिल कहीं और से आ रहे हैं और पास हुए जा रहे हैं, कोई पूछने दसने वाला ही नहीं है, बताने वाला ही नहीं है। कानून पास करने का एक तरीका ये होता है कि उनकी खानदगी होती है। कानून पास करने का तरीका ये होता है कि पहले वो कमेटी में जाते हैं, कमेटी में वो या फिर वो पहले हाउस में आते हैं, हाउस जो है वो कमेटी को स्पुर्द कर देता है, उनकी रीडिंग होती है जिसको खानदगी कहते हैं, उसके ऊपर गौर व खोज होता है, उस पर सजेशंस मांगी जाती हैं, इवन के फिर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे सजेशंस मांगी जाती हैं। लेकिन यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के ताकतवर लोग वो फैसला करके बैठे हुए हैं। पिछला पूरे पौने 4 साल एक कर्नल जिसका दफ्तर था पार्लिमान में, वो पार्लिमान चला रहा था। हुकूमत जो था उसका बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। कानून वहीं से वो ड्राफ्ट करते थे, GHQ में कानून बनते थे या आपपारा में कानून बनते थे, और कर्नल लियाकत साहब की जिम्मेदारी होती थी पास कराओ, वो पास हो जाते थे। तो आज भी सीन कुछ इसी तरह का ही लग रहा था। बिल भी जो है वो इसी तरह का है, आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल है। बाकी बिल भी, एक बिल है वो अभी उसकी खबरें आ रही हैं कि वो उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया, लेकिन अभी वो किसी फोरम के ऊपर पेश नहीं किया गया। वो कौन सा है? वो भी बड़ा खौफनाक बिल है, वो भी बड़ा खौफनाक कानून है। यानी कि आपको इंफॉर्मेशन का हक आपसे छीन लिया जाए। आप तक इंफॉर्मेशन, जो हम जैसे लोग जो ये नौकरियों से निकल के, ब्लेसिंग डिस्गाइज कहते हैं जिसको, कि ये यूट्यूब हाथ आ गई तो हम बैठ के किसी भी किस्म के सेठ के दबाव से निकल के, सेठ के तो मसले हैं ना कि उसका जनाब फलां बिजनेस है, वो तो सिस्टम का जुड़ा हुआ है, सिस्टम का पार्ट एंड पार्सल है, हिस्सा है। ये जितने मीडिया हाउसेस के मालकान हैं मासवाए एक आध के, बाकी तो अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्शन देने के लिए आए हुए हैं। किसी की ज़मीनों, मोस्टली तो अब जितने रियल स्टेट के थे उनके वो चैनल हैं, या फिर कोई बिजनेस कर रहा है, इलेक्शन वाले जो हैं, वो सेंचुरी पेपर मिल, मैकडोनल्ड्स, कोलगेट, पता नहीं कौन कौन सी 100 कंपनियां आज से 30 साल पहले उनकी हो गई थी सेंचुरी पेपर मिल, उन्होंने जनाब एक्सप्रेस टीवी निकाल लिया। मियाँ आमर साहब के हैं बिजनेस, पहले तो खैर एजुकेशन से मुतल्लिक थे, अब अल्लाह पाक की उनके ऊपर करोड़ हार रहमत है, तो वो भी उनका चैनल है। वो मुझे याद पड़ता है कि उनके एक फंक्शन में, पंजाब कॉलेज के एक फंक्शन में, वो कोई भगदड़ मची, एक बच्ची जो थी वो उसका वो रौंदी गई, फौत हो गई, 1 या 2 जितनी भी थी मुझे अब सही तरह याद नहीं है। तो गवर्नमेंट ने मुकदमा दर्ज कर लिया, इधर मुकदमा दर्ज हुआ, उधर जो है वो आज़ादी सहाफ़त जो है वो ख़तरे में पड़ गई। सहाफ़त पूरी की पूरी जो है वो जनाब उसको खदशात लाहक हो गए, और जब वो पेपर पर्चा जो था मुकदमा वो वापस लिया गया, शहबाज शरीफ साहब ज़ेर-ए-आला होते थे तब, तो आज़ादी सहाफ़त के भी जनाब सारे बल कसरे निकल, ठीक हो गई आज़ादी इज़हार को जो है, उसकी आज़ादी को जो खदशात थे वो ख़त्म हो गए। तो वो क्या है, वो कानून क्या है जो ये गवर्नमेंट पास कर रही है? ये जो नून लीग की गवर्नमेंट है ना सर, पीका इसने मंजूर किया था, फिर चीखते फिरते थे ये पीका कि जी कि इन्होंने सहाफ़ियों की आवाज़ें दबानी शुरू कर दी है, इन्होंने ये कर दिया। कानून किसने मंजूर किया था? नवाज शरीफ साहब की पिछली गवर्नमेंट ने। और फिर उसका गलत इस्तेमाल जो किसने किया था? इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में हुआ था, जिसमें बड़े सहाफ़ी जो थे वो उठाए गए थे, उस कानून के तहत उठाए गए थे। और वो कहते हैं कि जी अब वो कानून गैर मौसर हो गया है, पता नहीं क्या है, अब नया कानून हमने लेके आना है। और कौन ला रहा है सर? वोट को इज्जत देने वाले। कौन ला रहा है? जमहूरियत की खातिर जो है वो डट जाने वाले। कौन ला रहा है? जर्नैलों की बालादस्ती से इनकार करने वाले। ये वो कानून ला रहे हैं कि कोई जुबान जो है वो आज़ादी के साथ सवाल ना कर सके। क्या है कि यूट्यूब के ऊपर भी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? भाई जिनकी यूट्यूब है उनको प्रॉब्लम नहीं है, तानू की प्रॉब्लम है। आपने वेबसाइट को बनानी है, रजिस्ट्रेशन करवाएं। भाई आप रजिस्ट्रेशन सिर्फ ये रखें कि जो बेनामी ना हो। बेनामी समझते हैं कि एक बंदा अपने नाम के साथ अगर काम कर रहा है और उसके जिम्मेदारी कबूल कर रहा है, अगर आपने कुछ करना है तो डिफेमेशन जो लॉ है, जो हत्या के इज़्ज़त के कवानीन है, उनको ठीक कर लें। लेकिन नहीं सर, नहीं,
کیونکہ یہاں پر سوال لوگ کرتے ہیں کہ جناب یہ اتنی گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں، یہ جو پنجاب حکومت نے مطلب بھوکے مر رہی ہے قوم، اور پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے اس کو 3 ارب 3.5 ارب کی گاڑیاں، یہ جرنیلوں کی 80 پلاٹ کیوں ہیں، کس کھاتے میں ہیں سر؟ تو وہ یہ سوال نہ ہو، بیسکلی یہ ہے۔ تو جو حکومت کے اوپر ایک حکومت ہوتی ہے، وہ جو اوپر والی حکومت ہوتی ہے، یہ ان کے کام ہوتے ہیں، اور یہ جو حکومت سے باہر ہوتے ہیں ان کو اس حکومت کے ساتھ صرف شراکت داری چاہیے ہوتی ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب کو آئین بھی یاد آ رہا ہے، عمران خان صاحب کو قانون بھی یاد آ رہا ہے، عمران خان صاحب کو آزادی صحافت کے سارے سنہری اصول یاد آ رہے ہیں، لیکن جب حکومت میں تھے تو ان کا طرز عمل کیا تھا؟ سر جو کہیں گے وہ ہوگا۔ نیا قانون، میں اس کے اوپر آتا ہوں، جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی، میری ایک سینیٹر سے بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے، میں نے ان سے ذرا تفنن، ذرا مزاح میں نے پوچھا کہ سر یہ کس طرح کے آپ قوانین پاس کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کون سا قانون؟ میں نے کہا وہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا قانون۔ وہ کہتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب آیا کب پاس ہو گیا۔ سر یہ ہے حقیقت ہماری پارلیمان کی، یہ ہے اوقات ہماری سینٹ کی، قومی اسمبلی کی، ہمارے منتخب نمائندوں کی اصل اوقات یہ ہے، اصل اوقات۔ میں ان صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں مجموعی طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ پوچھتا دستا ہی کوئی نہیں۔ مطلب سنجرانی صاحب نے وہ اپنے سینٹ میں چیئرمین سینٹ کو وہ کروانی تھی، وہ کیا کہتے ہیں، اربوں روپے کی، وہ کروڑوں روپے کی جہازوں، مطلب کیا اس کو کہتے ہیں جی، پریولیج، استحقاق، تو انہوں نے جناب یوں کر کے پاس کروایا، سینیٹرز کو پتہ ہی نہیں چلا۔ سر ایک کرنل 4.25 سال، ایک کرنل لیاقت سر ساری قانون سازی کرواتا رہا ہے۔ تو یہ ہے ہماری پارلیمنٹ اور قانون۔ مجھے ذاتی طور پہ اگر آپ پوچھیں تو ماں سوائے ایک آدھ بات کے جس کا میں اظہار کروں گا، مجھے اس قانون کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن طریقہ کار دیکھیں آپ کے قانون آیا ہے سینٹرز کو پتہ نہیں اور پاس ہو گیا، تو وڈے کار تو سر یہ جو ہے نا ایوان بالا، ایوان زریں، یہ عوامی منتخب نمائندوں کے، عوام کے منتخب نمائندوں کے جو ادارے جو ہیں یا منتخب ادارے جو ہیں، سر یہ بس کتابوں میں لکھنے کی باتیں رہ گئی ہیں۔ ادروائز ان کی اوقات اتنی ہے کہ یہاں پر مرضی کے بندے جاتے ہیں، وہ جو پاکستان کے طاقتوروں کے منظور نظر ہوتے ہیں، دوسرے بھی چلے جاتے ہیں زور لگا کے۔ ہر چیز جو ہے نا یہاں پر اللہ پاک کی ذات کے علاوہ اور کوئی اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہر قسم کے شرک سے۔ تو ہیومن لیمیٹیشنز کے ہوتے ہوئے جتنا وہ زور لگا سکتی ہے پاکستان کی طاقتور جو حلقے ہیں، اتنا زور لگا کے وہ مرضی کے بندے پارلیمان میں بھی لے کے آتے ہیں، اور جو مرضی کے بندے نہیں ہوتے، سینیٹر پرویز رشید نہیں آیا سر، دیکھیں وہ انہوں نے کون سے کاغذ نکالے اور پھر وہ پیسے لے کے پھرتے رہے، کسی نے لیے ہی نہیں، علیحدہ کہانی ہے۔ تو جو ناپسند ہے، جو دشمن ہے، جن کے ساتھ مخالفت ہے، وہ پارلیمان میں آ نہیں سکتے، اور جو آ بھی جائیں وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو یہ جن کی نوکری کرنے آتے ہیں ان کی نوکری موسٹلی کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور کے اوپر اس بل کے اوپر کوئی بہت زیادہ اعتراض نہیں ہے، یہ فوجیوں سے متعلق ہے، حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجیوں سے متعلق ہے۔ مجھے تو زیادہ یہ ریٹائرڈ فوجی افسروں سے متعلق لگ رہا ہے، کیونکہ ریٹائرڈ فوجی افسروں کو کنہیں ات چکی ہوئی ہے۔ مجھے یہ بل جو ہے یہ جنرل فیض صاحب کی پیش بندی لگ رہا ہے، مجھے یہ بل جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو ہے ان کے مستقبل کے ارادوں کو، خیر ان کے کیا ارادے ہونے ہیں، زیادہ تو مجھے جنرل فیض کی لگتی ہے کہ یہ ان کی پیش بندی کے طور کے اوپر بل لایا گیا ہے، یا پھر مجھے یہ عادل راجہ صاحب یا عدیل راجہ صاحب جیسے جو ایلیمنٹس ہیں، یا جنرل امجد شعیب جیسے، یا یہ جو ایکس مین سروس پاکستان سوسائٹی جیسے جو ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، سپیریئر سٹیزن جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ ان سے متعلق ہے، کیونکہ کھاتے پیتے وہ آج بھی ریاست پاکستان کا ہے، جڑے وہ آج بھی پاکستان کی فوج کے ساتھ ہوئے ہیں، لیکن چیف آف آرمی سٹاف کیونکہ ان کی مرضی کے خلاف کام ہو گئے ہیں کوئی 2-4، اور لہٰذا انہوں نے جناب وہ کون سا گند ہے جو پاکستان کی فوج کے اوپر نہیں اٹھایا، لیکن تھوڑے سے اعتراضات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ جی کہ ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر 5 سال تک سخت سزا دی جائے گی اس قانون کے تحت۔ آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ وہ جو اجازت دی جاتی ہے وہ تو بڑی محدود قسم کی ہوتی ہے، تو یہ جو انکشافات کرتے پھرتے ہیں نا، اب مجھے اس کے اوپر ہے تھوڑا سا کہ یہ جو لینگویج ہے نا قانون کی، اس سے لگتا ہے کہ یہ قانون آرمی آفیسرز کے سے متعلق ہے، لیکن جو ریٹائرڈ افسر ہیں وہ بھی اس کے زمرے میں ضرور آئیں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ، میں پہلے آپ کو قانون پڑھ کے سنا دوں جو باقی ہے باتیں، کہ پھر میں بتاؤں گا کہ مجھے کیا لگتا ہے۔ کہ ترمیمی بل میں کہا گیا کہ پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ بل کے مطابق اس قانون کے ماتحت شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا، جبکہ سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال تک سزا ہوگی۔ تو جناب مجھے یہ لگتا ہے کہ آگے بھی ہے تھوڑی سی باتیں کہ جی کہ اس کی وائلیشن کرنے کے خلاف الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی ہوگی۔ بل کے مطابق الیکٹرانک کرائم میں ملوث، یعنی کہ جو یہ ویڈیوز کریں گے وہ جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہو، تو اس کے خلاف الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی ہوگی۔ اچھا، مجھے ان دو باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں نا کہ یہ جو ایک تو انہوں نے جو میعاد ہے سیاست میں ملوث ہونے کی، وہ 2 سال سے بڑھا کے ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال کر دی ہے۔ تو یہ سال تو تقریباً ہو گیا ہے فیض حمید صاحب کو، اور وہ پھڑپھڑا رہے ہیں کہ میں کسی طریقے سے یہ قید و بند سے نکلوں اور میں انکشافات کا سلسلہ شروع کروں اور سیاست کا آغاز کروں۔ تو وہ 5 سال کی پابندی ہوگی ان کے اوپر اس قانون کے بعد۔ تو مجھے یہ وہ چیزیں لگ رہی ہیں کہ جس طرح الیکٹرانک ڈیوائسز یا کہہ لیں کہ الیکٹرانک فورمز کے اوپر بیٹھ کے جو لوگ، میں نے ذکر کر دیا، ہم جو شعیب ادیر راجا واٹس ایور اور جو فوجی افسران ہیں ان کو بھی اسی قانون کے تحت پکڑا جائے گا، اگر وہ پکڑے گئے تو میں بار بار یہ والی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پاکستان سے باہر پاکستان کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو جو ہے نا یہ انکشاف والی بات، یہ تھوڑی سی ڈاؤٹ فل ہے۔ سر حاضر سروس بندہ کس طرح انکشاف کر سکتا ہے؟ وہ تو آلریڈی ڈسپلن میں ہوتا ہے۔ یہ انکشاف کرنے کا اختیار جو ہے وہ آرمی چیف نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو دیا ہوا ہے، یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے مجاز لوگوں کو دیا ہوا ہے۔ پورے کا پورا ایک سیکریٹریٹ ہے، ایک پورا محکمہ ہے جس کا ایک ڈی جی ہے، وہ یہ انکشافات کرتا ہے۔ تو باقی حاضر سروس جو کرے گا تو وہ تو ڈسپلن میں ویسے ہی مارا جائے گا۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ صحافی ہے نا، مثال کے طور کے اوپر مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں اگر، ابھی تو یہ قانون نافذ نہیں ہوا، کہ میں اگر کور کمانڈر کانفرنس کی کوئی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو کیا میرے اوپر بھی وہی، یا کوئی اور صحافی کرتا ہے وہی، یہ والا قانون جو ہے میں اس کی زد میں آ جاؤں گا؟ خبر دینا اور بدنام کرنا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، میں آپ کو یہ اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں۔ خبر دینا کیا ہے؟ خبر دینا یہ ہے کہ جی کہ کور کمانڈر کانفرنس کے دوران جنرل فیض حمید صاحب نے بڑا شور شرابہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ جناب کہ مجھے تو یہ دیکھے کہ میرے ساتھ قاضی فائزہ صاحب نے کیا کر دیا ہے، اور مطلب اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ایک کور کمانڈر، یہ خیر میں یہ تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں کہ جو تھے نا اپنے، یہ اس وقت میجر جنرل ہوتے تھے، تو یہ کور کمانڈر کانفرنس میں نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ جب وہ والا فیصلہ آیا تھا نا جی قاضی فائزہ صاحب نے دیا تھا فیض آباد دھرنا کیس والا، تو تب تک جو تھے وہ مطلب کہہ لیں کہ مجھے یہ خبر تھوڑے عرصے بعد پتہ چلی تھی، لیکن اس وقت ہم دے نہیں سکتے تھے، دی بھی تھی تو بڑے طریقے کے ساتھ دی تھی، تو کہ اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے پاکستان کے طاقتور آدمی ہیں۔ یہ کور کمانڈر کانفرنس میں میں بیسکلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کروایا تھا جنرل فیض صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے۔ یہ ایک ادارہ جاتی فیصلہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ہم نے ٹھوکنا ہے، فریم کرنا، ان کی جرت کیسے ہوئی
اپنے سمجھدہ کی ہے. یہ ہمیں سکھائیں گے اب کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ بتائیں گے کہ جی فلاں جرنیل کو اب سزا دے دیں آپ. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ فیصلہ اس وقت کور کمانڈر کانفرنس میں ہوا تھا. تو کیا اب یہ خبر دینے کے بعد میں پاکستان کی فوج کو بدنام کر رہا ہوں؟ یہ تو خبر ہے. بدنام کیا ہوتا ہے؟ بدنام وہ ہوتا ہے جو ادیر راجہ صاحب کر رہے ہوتے ہیں. بدنام وہ ہوتا ہے جو امجد شعیب صاحب کر رہے ہوتے ہیں. سر ہماری اتنی جرت نہیں ہوتی کہ ہم پاکستان کی فوج کو بدنام کریں. ہم کسی ہماری تو خبر کو بھی پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے یا پاکستان کے ساتھ غداری سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. اپنے لوگ. جنرل امجد شعیب جو ہیں وہ ریلوے کے یا وہ پوسٹ ماسٹر جنرل نہیں تھے. سمجھیں اس بات کو. یا ادیر راجہ صاحب جو ہیں وہ ان کی چھیڑ نہیں تھی, ان کا نک نیم نہیں تھا میجر. انہوں نے پاکستان کی فوج کے اندر سرو کیا ہوا ہے. یہ ان کے اپنے لوگ گھر کے بھیدی لنکا ڈھاتے ہیں. ہماری نہ اتنی جرت ہوتی ہے, ہم تو سر خبر دے کے پھنس جاتے ہیں. خوف یہ آ رہا ہے جو کہ میں کھل کے بات کر رہا ہوں کہ یہ اس قانون کا اطلاق جو ہے وہ کیونکہ اپنا مارے گا تو چھاویں سٹے گا. سر آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ 9 مئی کو فوج کے اندر بغاوت کی ایک کوشش کی گئی تھی, اور جس بغاوت کا جو کہہ لیں کہ سب سے بڑا افسر تھا جو اس انکوائری میں پھنسا وہ لاہور کے کور کمانڈر تھے. اور مجھے کوئی بتا رہے تھے کہ 7 سے 8, ہمیں تو 3 کا پتہ ہے, کوئی 7 سے 8 کوئی اور بھی بڑے افسر ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے. یہ انفارمیشن جو ہے وہ ابھی پتہ کرنا, اس کو کاؤنٹر چیک کرنا باقی ہے, تو اس لیے میں یہ پوری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا. لیکن یہ تو کاؤنٹر چیکڈ ہے. یہ 2 دفعہ ہے, 3 دفعہ ہے یہ چیک کی ہوئی ہے کہ جنرل فیاض سلمان صاحب جو ہیں وہ گھر واپس آ چکے ہیں, اور ان کو صرف سزا ان کی اتنی ہی کافی تھی, لیٹر آف تھینکس, کہ بھائی آپ کی فوج کو ضرورت نہیں ہے, آپ گھر جا سکتے ہیں. باقی وہی پریولیج اینڈ پرکس جو ہیں وہ ہماری اطلاع کے مطابق وہ ان کو ملے گی. باقی آگے چل کے کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. لیکن انہوں نے تو وہ اپنے لوگوں کو کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہوتا ہے پاکستان کی فوج نے میکسیمم. یہ خطرہ تو ہمارے ساتھ ہوتا کہ نہیں ہوتا, خطرہ تو ڈرے تو ہم رہتے ہیں. تو لہٰذا یہ قانون ہو جو پاس ہو چکا ہے سینٹ سے, سر یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انفارمیشن کا جو حق ہے یا اطلاعات کی رسائی کا جو حق ہے یا آپ کا جو جاننے کا حق ہے, یہ اس پر اثر انداز ہوگا. اور جو دوسرا آ رہا ہے کہ جس نے یوٹیوب چینل بنانا ہے وہ پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کروائے, اور رجسٹریشن کی فیس کتنی ہوگی, رجسٹریشن کے بعد کیا ہوگا, ویب سائٹ اگر ہے تو وہ رجسٹریشن ہوگی. یہ بھائی آپ ان کمپنی سے جا کے بات کریں, انہیں کہے کہ ادھر دفتر بنائے, ہم ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. وہ طاقتور لوگ ہیں ویسٹ والے, امریکہ میں ان کے سارے ہیڈ آفس ہیں, انہوں نے وہ ٹڈی سنتے نہیں. تو یہاں پہ غریب صحافیوں کو آپ جو ہے وہ پکڑ کے رگڑنے لگے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی سوال نہ کر سکے. وجہ یہ ہے کہ کوئی جو تھوڑا یہاں پر ویسے بھی پہلے کتنا سوال ہوتے ہیں سر. کیا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جناب کہ وہ سلمان فیاض کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ پوچھ سکتا ہے کوئی نہیں پوچھ سکتا. یا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو پالیسی ہے ایک جنرل کو 80 پلاٹ دینے والی, یہ کیا پالیسی ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. اس کے باوجود کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی تھوڑا بہت بھی کوئی پوچھ لے, کوئی چوں کر لے, سی کر لے. کوئی نہیں چاہتا سر. یہ جو سول گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کو عوام کے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. یہ اپنے اقتدار کے چونٹے لینے کے لیے یہ عوام کے حقوق کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں. نمائندگی دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں, اور حرکتیں کیا ہوتی ہیں؟ عوام کے ملازمین کے ملازم ہو جاتے ہیں, جا کے نوکروں کے نوکر ہو جاتے ہیں. یہ ان کی اوقات ہے. اس پر لڑائی ہوگی سر. یہ جو قانون اگر آیا, یہ جو ہے ای سیفٹی بل, یہ جب آئے گا تو پاکستان کی جو صحافی برادری ہے اس کو لڑنا پڑے گا اس کے خلاف. نہیں تو سر یہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں پر چین والا ماڈل ہو,
یہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں پر سعودی عرب والا ماڈل ہو. وہ عمران خان صاحب تو بدنام ہوئے ہیں، خواہش کسی اور کی ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.